बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 13। वक्ती तौर पर लाइतस के सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब वो शाही शिफा खाने में दाखिल था। कसरे सुल्तानी के तबीब उसका पूरी तवज्जो के साथ इलाज करने लगे। सुल्तान मोहम्मद को उस नौजवान के साथ खसूसी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, लेकिन यही बात सादुल मलिक के लिए सख्त नापसंदीदा थी। वो देख चुका था कि लाइतस की आंखों में उसके लिए शक है और वो किसी कीमत पर ना चाहता था कि नौजवान जिंदा बच जाए। उधर अबू सलीम की शहादत के बाद इस्फहान जाने वाली फौज को भी रोक लिया गया था। अलबत्ता हाकिम इस्फहान की जानिब सुल्तान ने यह पैगाम रवाना कर दिया था कि अपने तौर पर किला दस्को के बातनियों का किला कुमा करने की कोशिश की जाए। हुकूमत की तरफ से इजाज़त है। सुल्तान ने जिस वक्त ये पैगाम एक मकतूब की सूरत में कासिदों के हवाले किया, सुल्तान के पास सादुल मलिक और चंद दीगर मुसाहिब भी मौजूद थे। सुल्तान मोहम्मद के पैगाम्बर उसी रोज इस्फहान के लिए रवाना हुए, लेकिन वो जिंदा इस्फहान ना पहुंच सके, बल्कि सादुल मलिक के खास कारिंदों ने उन्हें रास्ते में ही हलाक कर दिया और खुद उनकी जगह ले ली। अब उनके पास एक नया फरमान था, जिसके मुताबिक हाकिम इस्फहान को किला दस्को पर हमला करने से सख्ती के साथ रोक दिया गया था। और फरमान में यह भी लिखा था कि अगर हाकिम इस्फहान ने किला दस्को पर यलगार की तो उसे अपने ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा। चुनांचे जाली पैगाम लिए हाकिम इस्फहान की तरफ चल दिए। लाइतस तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहा था, लेकिन सादुल मलिक भी इस ताक में था कि किसी तरह लाइतस को शिफा खाने में ही हलाक कर दिया जाए। अब लाइतस आसानी के साथ चलने फिरने लगा था। वो चाहता था कि अब उसे इस शिफा खाने से फारिग कर दिया जाए, लेकिन तबीबों के मशवरे से सुल्तान ने उसे कुछ दिन और वहीं कयाम का मशवरा दिया। वो दिन भर अपने बिस्तर से उठकर शिफा खाने की इमारत और उससे मुत्तसिल खूबसूरत बाग में टहलता रहता। अभी तक उसके जिस्म पर पट्टियां बंधी थी। तबीब उसे ज्यादा चलने फिरने से मना करते थे, लेकिन वो तबीबों की बात ज्यादा नहीं मानता था और दिन भर तरह तरह के ख्यालात दिल में लिए शिफा खाने के बाग में टहलता रहता। उधर इस्फहान में बैक वक्त दो बुरी खबरें पहुंची। एक हाकिम शहर के पास, जिसे जाली पैगंबरों ने सुल्तान मोहम्मद का जाली फरमान सुनाकर बेपनाह मायूस कर दिया, जबकि दूसरी बुरी खबर नादरा बेगम की समाज से टकराई थी। उसका खादिम वापस आ चुका था और उसने उस हसीना आलम को उसके महबूब पर गुजरने वाली तमाम दास्तान कह सुनाई। खादिम से लाइतस के जख्मी होने का सुनकर नादरा अपनी जगह तड़प उठी। वो वालेहाना अंदाज में उठकर खड़ी हो गई और अपने खादिम से तमाम वाक़ये की तफसील बताने को कहा। उसके लिए जितनी बुरी खबर लाइतस के जख्मी होने की थी, उससे कहीं ज्यादा बुरी खबर दरवेश सिफत अबू सलीम बगदादी की शहादत की थी। नादरा तमाम हालात सुनकर पत्थर की तरह गुमसुम हो गई। उसने खादिम को कमरे से चले जाने के लिए कहा और खुद इंतहाई बेचैनी के आलम में कमरे के फर्श पर टहलने लगी। वो जल्द से जल्द कोई फैसला करना चाहती थी। तकरीबन एक साथ तक कमरे में टहलती रही और फिर अचानक किसी फैसले पर पहुंच गई। दोस्तों, इस नावल में एक साथ से मुराद तकरीबन 1 घंटा है। उसने टहलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह इज़्तिराब, हसीन आंखों में आंसू और सीने में एक नया अज़्म था। उसने फिलफौर अपने महबूब के पास पहुंचने का फैसला किया। भला ये कैसे हो सकता था कि लाइतस जख्मों से चूर शिफा खाने में पड़ा होता और वो अपनी इस शानदार हवेली में आराम से जिंदगी गुजारती। अगले लम्हे वो रे की जानिब कूच का तहिया कर चुकी थी। लाइतस का मामूल यही रहा। वो सुबह की नमाज से फारिग होकर शिफा खाने की इमारत से निकलता और कसरे सुल्तानी के बाग में से होता हुआ महल की लंबी रविश पर टहलने लगता। उसे कुछ खबर ना थी कि सादुल मलिक उसको महल में ही कत्ल करवा देने के दर पे है। आज उसे शिफा खाने में आए हुए 15 दिन हो चुके थे। वो बुरी तरह उकता चुका था। उसके छोटे जख्मों से पट्टियां उतार ली गई थी, लेकिन गहरे जख्मों के टांके नहीं खोले गए थे। शिफा खाने के जर्राहों ने उसे बता दिया था कि उसके गहरे जख्मों से टांके 7 दिन तक मजीद नहीं खोले जा सकते। ये सुबह का वक्त था। वो महल की लंबी रविश पर टहलता हुआ इत्तेफाक से महल के सदर दरवाजे तक आ पहुंचा। महल के दरबारों ने उसे दूर से देखा तो उनमें से एक दौड़कर उसके पास आया और कहने लगा, अरे आप यहाँ क्यों आ गए? ये सदर दरवाजा है। किसी ने आते जाते आपको देख लिया तो हम सबको डांट पड़ेगी। लाइतस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब ठीक हूँ। शिफा खाने के बिस्तर पर पड़े पड़े मैं उकता जाता हूँ तो थोड़ा सा टहल लेता हूँ। आज खिलाफे मामूल इस तरफ निकल आया। तुम कहते हो तो वापस चला जाता हूँ। लाइतस ने दरबान की बात मानकर वापस मुड़ना ही चाहा था कि दरबान लजाजत से बोला, देखिए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप मेरी बात का बुरा न मानिए।
آج دراصل صدر دروازے پر چہل پہل رہے گی، کیونکہ گزشتہ شام کو سلطان سے ملنے کے لیے کرغستان کا ایک وفد آیا ہے، اسی لیے میں نے قدر بے صبری کے ساتھ آپ کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن لائتس کے پاؤں تو رک چکے تھے، بلکہ اس سے اپنے پیروں تلے سے دھرتی کی چادر سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ کرغستان کا وفد، یہ خبر تو اس کے لیے کسی زوردار دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس کے جسم سے تو گویا جان ہی نکل گئی۔ کرغستان کے وفد کا مطلب تھا سلجوقی سلطنت کی سرحدات کے بڑے بڑے سرداروں اور لاماؤں کی آمد۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب لوگ اس کے باپ کی محنت کے نتیجے میں اکٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنی اہمیت خوب جانتا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سرحدی سرداروں کا وفد تو کیا، کرغستان سے پورا لشکر بھی آتا تو بعید نہیں تھا۔ وہ کرغتائیوں کے نزدیک اپنی حیثیت خوب جانتا تھا۔ کرغتائیوں کے وفد کا سلطان سلجوق کے پاس آنے کا سوائے اس کے اور کیا مقصد ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے مقدس لاما یعنی لائتس کی واپسی کا مطالبہ کرتے۔ وہ ابھی گمسم کھڑا تھا کہ دربار نے پھر کہا، حضور آپ ناراض مت ہوئیے، آج ہی وفد فارغ ہو جائے تو کل بے شک آپ اس روش پر آ جایا کیجیے۔ مان لائتس نے ایک خیال کے تحت کہا، ناراضگی کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کرغتائیوں کا وفد کتنے افراد پر مشتمل ہے، اور کیا تم اس وفد کی آمد کا مقصد جانتے ہو؟ دربان ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، لیکن پھر ادب سے بولا، ان کی آمد کا مقصد تو میں نہیں جانتا، البتہ وہ کم از کم 50 افراد تھے جو گزشتہ شب قصر سلطانی کے مہمان خانے میں ٹھہرے۔ اسی اثنا میں دربان کو پیچھے سے کسی نے آواز دی اور وہ معذرت خواہانہ انداز میں واپس چل دیا۔ اب لائتس ٹہلتا ہوا شفا خانے کی طرف واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں چکیاں چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ کیا اسے سلطان اس وفد کے ہمراہ واپس بھیج دے گا یا اسے ایک مسلمان سمجھتے ہوئے خود فیصلہ کرنے کا اختیار دے گا؟ یہ بات سچ مچ بہت اہم تھی، کیونکہ سرحدی قبائل اور سرحدی سرداروں کی قدر و قیمت سے سلطان محمد خوب واقف تھا۔ لائتس بری طرح پریشان ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ یہ وفد اس کے لیے آیا ہی نہ ہو سکتا ہے یہ سرحدی قبائل اپنے بعض دوسرے مسائل کی وجہ سے سلطان سلجوق کے پاس حاضر ہوئے، اور اس خیال کی ایک معقول وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ ابھی چند ہی روز پہلے تو اسے ایک کرغتائی سوداگر نے دیکھا تھا۔ کیا اتنے کم دنوں میں کرغتائی سوداگر کا کرغستان جانا اور وہاں سے اتنا بڑا وفد لے کر آنا ممکن تھا؟ اس کا ملک کرغستان تو بہت زیادہ دور تھا، غالباً مہینوں کی مسافت پر۔ یہی سوچ کر ایک دم لائتس کو اطمینان محسوس ہونے لگا، اور پھر وہ خود ہی اپنے پاگل پن پر مسکرا دیا جس کی وجہ سے وہ اس وفد کی آمد سے ڈر گیا تھا۔ لائتس مطمئن ہوا اور حسب معمول ٹہلتا ہوا شفا خانے کی عمارت میں جا پہنچا، لیکن آج وہ بری طرح بے چین ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وفد میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسے پہچانتے ہوں گے۔ دن کا اجالا پوری طرح پھیل گیا تو سلطانی دربار کے نقیب نے دربار لگائے جانے کی صدا بلند کی۔ لگ بھگ ایک ساتھ تک لوگ دربار میں جمع ہوتے رہے اور اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھتے چلے گئے۔ سب سے آخر میں کرغستانی وفد داخل ہوا۔ دوستو، یہ کرغتائی اور تاتاری آپس میں چچا زاد قومیں تھی، بحوالہ تاریخ ایران، جن کے لیے مہمانوں کی نشستیں خالی تھی۔ چنانچہ سب کرغتائی اپنی اپنی نشستوں پر جم گئے۔ سب سے آخر میں ناکارچی نے نکارہ بجایا اور سلطان کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ، جس کی سلطنت چین سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی، اطلس و کم خواب کے بھاری پردوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ تمام اہلیان دربار سلطان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سلطان اپنی مسند پر براجمان ہوا تو سب لوگ بیٹھ گئے اور دربار سلطانی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سلطان کے حکم پر کرغتائی وفد کے سردار کو بات کرنے کی اجازت دی گئی، جو ایک دبلا پتلا اور دراز قد عمر رسیدہ کرغتائی تھا، جس کے بدن پر سر سے پیر تک سرخ لباس تھا اور گردن میں موٹے منکوں سے بنی ایک مالا لٹک رہی تھی۔ وہ سر سے ننگا تھا اور اس کے سر پر ایک بال نام کو بھی نہیں تھا۔ یہ کرغتائیوں کا سب سے بڑا لاما تھا، جس کی عمر یقیناً 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بوڑھا لاما اٹھ کر کھڑا ہوا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں کرغستان اور منگولیا کا سب سے بڑا لاما سلطان مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی خدمت میں پرنام کرتا ہوں۔ میں اپنے لوگوں کی طرف سے سلطان سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سلطنت سلجوق کے پڑوس میں اس طرح پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں منگولوں کی بجائے سلطان سلجوق کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ سلطان معظم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی چینی منگول رشتے کے حساب سے ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ہم منگولوں کے ہم مذہب نہیں ہیں۔ وہ آسمان کی پوجا کرتے ہیں جبکہ ہم عظیم بدھا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اپنا ہر ناطہ توڑ کر خود کو سلطنت سلجوق سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم سلطان معظم کی مہربانیوں سے سلطنت سلجوق کے پڑوس میں ایک اطمینان بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چند روز قبل تک سلطان معظم سے کوئی شکوہ نہیں تھا،
لیکن اب ہم تمام کرختائی قبائل کی طرف سے سلطان معظم کی خدمت میں ایک شکایت لے کر آئے ہیں۔ اتنا کہہ کر عمر رسیدہ لاما خاموش ہو گیا۔ اہلیان دربار سناٹے میں آ گئے۔ سلطان کی پریشانی پر حیرت اور تفکر کی بدولت بل پڑ گئے۔ وہ لاما کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ آخر چین اور سلطنت سلجوق کی درمیانی سرحد پر دریائے جیہوں کے اس پار ان لوگوں کو کیا پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ یہ اپنی شکایت لے کر دارالسلطنت تک آئے۔ سلطان بے حد حیران تھا کہ آخر یہ لوگ کیا کہنے والے ہیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی منتظر نگاہیں عمر رسیدہ لاما پر ٹکی ہوئی تھی۔ عمر رسیدہ لاما نے پھر کہنا شروع کیا، سلطان معظم، شاید ہمارے مذہب بدھ مت کے بارے میں جانتے ہو۔ ہمارے مذہب میں کبھی کبھی لاما پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی مثال مسلمانوں کے اسنا عشریوں کے اماموں جیسی ہوتی ہے۔ یہ ایشور کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور ہر لاما کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے اس کے آنے کی پیشن گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کرکستان میں پچھلے 200 سال کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں ایک لاما نے جنم لیا۔ یہ تمام اہل کرکستان کے لیے عزت اور فخر کی بات تھی۔ چنانچہ کرکستان کی تمام آبادی کی نگاہیں اس پیدا ہونے والے بچے پر لگی ہوئی تھی۔ سلطان معظم، ہمارا ایمان ہے کہ لاما کو ایشور کسی بہت بڑے کام کے لیے زمین پر بھیجتے ہیں، لیکن ہر لاما کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مذہبی سفروں کو سر انجام دے۔ ان سفروں کے دوران اسے ہر معبد میں کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا چلا جائے، انتہائی محنت کے ساتھ بعض ریاضتیں، مشقتیں اور تپسیائیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا وہ لاما کرکستان سے چل کر چین کے صوبہ تبت پہنچا اور تبت سے اس نے خراسان کے شہر بامیان تک کا سفر کیا، لیکن بامیان پہنچنے کے بعد ہمارا نوجوان مقدس لاما کہیں کھو گیا۔ اتنا کہہ کر عمر رسیدہ لاما پھر چپ ہو گیا۔ سلطان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سعد الملک کے چہرے پر بھی حیرت اور تجسس کے بے پناہ آثار تھے۔ تمام اہلیان دربار ہمتن گوش ہو کر عمر رسیدہ لاما کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد بوڑھا لاما پھر کہنے لگا، ہمیں 1 ماہ قبل یہ خبر ملی کہ ہمارا مقدس لاما نہ صرف یہ کہ آپ کے دارالسلطنت میں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہو کر مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ سلطان معظم، آپ ہمارا جو یہ وفد دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے 3 ماہ پہلے مقدس لاما کی تلاش میں کرکستان سے روانہ ہوا تھا۔ مجھے ہمارے مخصوص علوم کی وجہ سے ایشور نے یہ بتا دیا تھا کہ پیشن گوئیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا لاما بامیان میں کھو چکا ہے اور اسے تلاش کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں کرکستان کے سرداروں کو لے کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ میری زندگی کی آخری چنوتی ہے۔ جو ہی میری یہ چنوتی پوری ہوگی، میں ایشور کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے پیدا ہی اس نوجوان لاما کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ بامیان میں جب ہمیں یہ خبر ملی کہ لاما رے کے مدرسہ نظامیہ میں موجود ہے تو ہم فوراً وہاں سے چل پڑے، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا لاما شاہی شفا خانے میں اپنے زخموں کی وجہ سے زیر علاج ہے۔ ہم گزشتہ 3 ماہ سے سفر میں ہیں اور بالآخر آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہمارا لاما موجود ہے۔ اب ہمارے سلطان معظم سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا لاما ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اطمینان سے واپس لوٹ جائیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر سلطنت سلجوق نے ہمارے مقدس لاما کو ہمارے حوالے نہ کیا تو شاید ہم تاتاری یلغاروں کو آپ کی سرحد پر نہ روک سکیں۔ سلطان عمر رسیدہ شخص کی ایک ایک بات سن کر ہر قدم پر حیران ہوتا رہا۔ یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ لائتس احمد بدھ مت سے اسلام کی طرف آیا، لیکن یہ بات اس کی سوچ میں بھی نہ تھی کہ لائتس بدھ مت اور کرختائیوں کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ لائتس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اہلیان دربار میں بڑے بڑے جید مسلمان علماء بھی موجود ہیں۔ یکایک اس سے محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ بے حد نازک ہے، کیونکہ وہ اگر کرختائیوں کے حوالے ان کے مقدس لاما کو نہیں کرتا تھا تب بھی اس کے لیے مشکل تھی، کیونکہ وہ عمر رسیدہ کرختائی لاما کی واضح دھمکی سن چکا تھا، اور یہ بھی بہت مشکل بات تھی کہ وہ ایک دیندار مسلمان کو دربار میں بیٹھے فقیہان ملت اور علماء دین کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے حوالے کر دیتا۔ سلطان بری طرح سٹپٹا گیا اور خاموش نگاہوں سے دربار میں بیٹھے اپنے معزز اراکین سلطنت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے پورے دربار میں ایک طائرانہ نظر گھماتے ہوئے کہا، میں معزز وفد کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے دربار کے معزز اراکین سے مشورہ کرنا چاہوں گا۔ اراکین دربار کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے پر اپنی اپنی بصیرت کے مطابق روشنی ڈالیں۔ کچھ ہی دیر بعد مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ شہر رے کے بزرگ گورنر نے کھڑے ہو کر سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم کی خدمت میں گزارش ہے کہ اہلیان دربار کی مشاورت میں معزز وفد کے اراکین کو بٹھا کر ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہو سکتا ہے بعض عمائدین کی رائے سے وفد کے معزز ارکان کی دل شکنی ہو، چنانچہ میری گزارش ہے کہ مشاورت کا عمل مکمل ہونے کے بعد
کرغستان کے معزز وفد کو دوبارہ دربار میں حاضری کی تکلیف دی جائے۔ سلطان کو اپنے گورنر کا مشورہ پسند آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وفد کی خدمت میں باہر جانے کی درخواست کرتا، سعد الملک نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دی تو سعد الملک اپنی نشست پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میری رائے میں وفد کا یہاں رہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہماری تمام تر گفتگو اراکین وفد کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ انہیں ہماری مجبوریوں اور اخلاص کا پتہ چل سکے۔ یہ مشورہ بھی برا نہیں تھا، چنانچہ سلطان نے وفد کو وہیں بیٹھا رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد سعد الملک نے پھر بات کرنے کی اجازت چاہی اور کہنے لگا، سلطان معظم، ہماری سلطنت فی زمانہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہی ہے۔ سلطنت کے اندر خطرناک باطنیوں کی صورت میں اتنے دشمن پیدا ہو چکے ہیں کہ سلطنت کی سرحدات کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے۔ ایسے عالم میں کرختائی قبیلے کے لوگ ہمارے لیے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت سے کم نہیں۔ میں سلطان معظم کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ان کے مقدس لاما کو ان کے ہمراہ بھیجنے کے فیصلے پر غور فرمایا جائے۔ لیکن مدرسہ نظامیہ کی وہ بزرگ علماء جو عمائدین سلطنت میں شامل تھے اس کے حق میں نہ تھے۔ سب نے متفقہ طور پر ایک بزرگ عالم کو کھڑا کر کے اپنی طرف سے یہ کہا، شریعت اسلامی اور قرآن و حدیث ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ایک سچے اور دیندار مسلمان کو کافروں کے حوالے کر دیں۔ ہم پر فرض ہے کہ محض ایک مسلمان کا ایمان یا عزت یا جان بچانے کے لیے ہم بڑے سے بڑا اقدام کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ ہم سلطان معظم سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ہونہار طالب علم لائتس احمد کو کرغستان نہ بھیجا جائے تاکہ وہ اور اس کا ایمان سلامت رہیں۔ علماء کا نمائندہ اپنی نشست پر بیٹھا تو وزیر سلطنت سعد الملک پھر اٹھ کر کہنے لگا، ایک شخص کی اہمیت سلطنت کی اہمیت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اشخاص جماعتوں کے محتاج ہوتے ہیں، جماعتیں اشخاص کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسلام میں شخصیت پرستی حرام ہے۔ علماء کرام کو یہ مسئلہ اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ کرختائی وفد اس بحث کے دوران اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ رئیس العلماء نے پھر کھڑے ہو کر کہا، وزیر سلطنت سعد الملک کو شرعی معاملات پر رائے دینے سے پہلے شرعی علوم حاصل کرنا واجب باتیں ہیں۔ اسلام نے قوم کے ایک ایک فرد کو الگ الگ اہمیت دی ہے۔ قوم کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ لائتس احمد اس وقت کرختائی قوم کا فرد نہیں بلکہ شریعت اسلامی کی روح سے وہ اب مسلمان قوم کا فرد ہے۔ رئیس العلماء کی بات سے سعد الملک جزبز ہو کر رہ گیا۔ سلطان اپنی جگہ ابھی گم گم کے عالم میں ہی تھا۔ اسی اثنا میں شہر کے سب سے بڑے حکیم، طبیب اور جراح جو اپنے علم کی بدولت نہ صرف رؤسا میں شامل تھے بلکہ دربار سلطنت کے عمائدین میں بھی شامل تھے، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور رئیس العلماء سے مخاطب ہو کر کہا، میں رئیس العلماء سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ اسلامی نام ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا۔ کیا فقہائے ملت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے واقف نہیں جس کی روح سے کافروں کے ایسے رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے ایک معاہدے کے تحت کافروں کے حوالے کر دیا گیا تھا؟ سلطان معظم، میرا اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے۔ رے کے سب سے بڑے طبیب جسے رئیس الاطباء کا درجہ حاصل تھا کی بات سن کر اہلیان دربار پر سناٹا چھا گیا۔ سلطان کے چہرے پر بھی ایسے آثار دکھائی دیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سننے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کچھ کہتا، رئیس العلماء پھر اٹھے اور سلطان سے مخاطب ہوئے، سلطان معظم، حکیم شہر نے بلا سند بات کی ہے۔ ہمیں ائمہ فقہ کے ہوتے ہوئے تقلید سے روگردانی کی اجازت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ محض ایک شخص کا ایمان اور جان بچانے کی غرض سے پوری مسلمان قوم دست رسالت پر بیعت کرتے ہوئے قسم کھائے کہ وہ اس محض ایک مسلمان کو بچانے کی خاطر مر مٹیں گے۔ سلطان معظم، میرا اشارہ بیت رضوان کی طرف ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے چنگل سے چھڑانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آخر دم تک لڑنے کا عہد لیا تھا، اور حکیم شہر کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس بیعت میں یا اس حلفیہ اقرار میں رب العالمین نے خود حصہ لیا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ رئیس العلماء کا جواب حکیم شہر کو لاجواب کر گیا۔ اہلیان دربار بڑی دلچسپی اور خوشگوار حیرت کے ساتھ اس بحث کو سن رہے تھے۔ سلطان ایک مرتبہ پھر گڑبڑا گیا۔ کرختائی وفد کے چہروں پر بیزاری تھی اور کسی قدر برا فروختہ بھی تھے۔ اسی اثنا میں سعد الملک نے گفتگو میں پھر حصہ لیا۔ سلطان معظم، ائمہ فقہ کی بات بھی رئیس العلماء نے خوب کہی۔ سلطان معظم، جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے تو میں نے قرآن حکیم میں یہ پڑھا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور پھر مسلمان حکمران کی اطاعت واجب ہے۔ اس حکم کی موجودگی میں
امام کا درجہ خود سلطان معظم کے اپنے پاس ہے، جبکہ حکیم شہر نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے دلیل دی اور رئیس العلماء نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو مسلمان حکمران جو کہ اول الامر ہے خود فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ کیا رئیس العلماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم وفد کو انتظار کروائیں اور بغداد سے فتویٰ منگوائیں؟ یہ بات کہتے ہوئے سعد الملک نے جان بوجھ کر کرختائی وفد کی جانب دیکھا تھا۔ انتظار کی بات سن کر اہل وفد کے چہروں پر غصہ دکھائی دینے لگا، جسے سلطان بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان کا دل بھی اسی طرف مائل تھا کہ وہ کرختائی وفد کے حق میں فیصلہ کرے، کیونکہ اس کی نظر میں ایک معمولی نوجوان اتنا اہم نہیں تھا جتنی کہ اس کی سلطنت، لیکن ابھی وہ مضطرب تھا۔ وہ علماء دین کی نفرت مول نہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سعد الملک کی بات پر رئیس العلماء کی جانب دیکھا۔ رئیس العلماء نے اٹھ کر کہا، سلطان معظم کو کسی شرعی مسئلے میں حکم لگانے کا اختیار صرف اس صورت میں مل سکتا ہے جب کسی مسئلے پر قرآن و حدیث کی قطعی رائے موجود نہ ہو، جبکہ یہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے کہ کسی ایک مسلمان کو بچانے کے لیے پوری مسلمان قوم کو لڑنا چاہیے۔ سلف صالحین کے عمل میں ہمارے سامنے تسخیر ہند کا واقعہ موجود ہے، جب 91 ہجری میں ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر دمشق سے اسلامی فوجیں چل کر دیبل یعنی کراچی کے ساحل پر آن اتری تھی۔ میری سلطان معظم سے درخواست ہے کہ لائتس احمد کو بچانے کے لیے یہی طرز عمل اختیار کیا جائے۔ رئیس العلماء کی بات سے سلطان کی آنکھوں میں غصے کی جھلک دکھائی تھی۔ دراصل رئیس العلماء نے یہ کہہ دیا تھا کہ شرعی معاملات میں سلطان کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہی بات سلطان کو ایک اجنبی وفد کے سامنے اچھی نہ لگی۔ سلطان ابھی رئیس العلماء کی بات پر توجہ ہی کر رہا تھا کہ حکیم شہر اور طبیب سلطانی نے پھر بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان معظم، رئیس العلماء کی بات درست نہیں۔ سلطان معظم کو ایسے معاملات میں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے سلطان کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ یہ حدیث سلطان نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی۔ اسے یوں لگا جیسے حکیم شہر نے اسے بے پناہ طاقت سے نواز دیا ہو۔ اب سلطان نے اپنی نشست پر پہلو بدلا اور رئیس العلماء کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ رئیس العلماء اپنی جگہ سے اٹھے اور کسی قدر گسیلے لہجے میں بولے، سلطان معظم، حکیم شہر ضعیف احادیث پیش فرما کر ایک مسلمان حکمران کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں محدثین کی رائے محفوظ ہے، لہٰذا ایسی احادیث دربار سلطنت میں پیش کرنا دیانتداری نہیں۔ رئیس العلماء کا لہجہ سلطان کو بالکل پسند نہ آیا۔ چنانچہ سلطان نے یک لخت ہاتھ بلند کیا اور اہلیان مجلس کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اہلیان مجلس کی مشاورت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں مسلمان حکمران کو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہر دو اطراف سے آئی ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ہماری رائے میں یہ ہے کہ اس نوجوان لائتس احمد کو، جو کہ اب مسلمان ہو چکا ہے، اعلیٰ تر مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہی ہماری رائے ہے اور یہی ہمارا حکم۔ سلطان اتنا کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب دربار برخاست کر دیا جائے۔ کرختائی وفد کے اراکین خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے تھے۔ بوڑھا لاما اپنی فتح پر خوشی کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ مسلمانوں کے بادشاہ نے ان کا مقدس لاما ان کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دربار شاہی کی عمارت سے قدرے دور شاہی شفا خانے کے باغ میں لائتس سیب کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا اسی وفد کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وہ اس تمام تر کارروائی اور تمام تر فیصلے سے بے خبر تھا جو آج اہل دربار کی مشاورت کے بعد بادشاہ نے سنایا۔ لائتس اپنی جگہ مطمئن تھا کہ بازار میں ملنے والا کرختائی سوداگر اتنی جلد کرغستان نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں سے چند دنوں میں کرختائی وفد چل بھی پڑے اور یہاں تک پہنچ بھی جائے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ دربار برخاست ہونے کے بعد سعد الملک نے تخلیے میں سلطان کو ایک عجیب مشورہ دیا۔ سلطان معظم، وہ نوجوان مدرسہ نظامیہ کے استادوں کا چہیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے استادوں کی شہ پر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اگر وہ بھاگ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ بالآخر ہمارے لیے سلطنت کی سرحدات کی حفاظت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سلطان نے معنی خیز نظروں سے سعد الملک کی جانب دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، وزیر سلطنت، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان معظم اس نوجوان کو حراست میں لینے کا حکم صادر فرما دیں، تاکہ کل یا پرسوں جب اسے ان کرختائیوں کے حوالے کیا جائے تو اس وقت تک وہ کہیں فرار نہ ہو سکے۔ بادشاہ نے تفہیمی انداز میں ایک لمبی ہوں کی اور زور سے سر ہلایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے سعد الملک کا مشورہ مان لیا ہے۔ سعد الملک ایک پرانا باطنی تھا اور محفل میں مذہبی گفتگو کرنے والا رے شہر کا سب سے بڑا طبیب حکیم شہر اسحاق بیگ بھی فی الحقیقت حسن بن صباح کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔
گویا ابو سلیم بغدادی کی وہ بات سچ تھی کہ بادشاہ کے پہلوؤں میں بھی ہمہ وقت باطنی موجود رہتے ہیں۔ حکیم شہر اسحاق شاہی طبیب تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کی بڑی عزت تھی۔ سعد الملک نے چند دن پہلے حکیم شہر سے مل کر لائتس کو شفا خانے میں مار ڈالنے کی بات کی تھی، لیکن حکیم شہر نے سعد الملک کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ دراصل حکیم شہر اسحاق کا باطنیوں کے نزدیک رتبہ بہت بڑا تھا اور عام طور پر شاہی شفا خانے میں اس کی آمد نہیں ہوتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے سعد الملک کو منع کیا کہ اگر وہ اب اچانک شفا خانے میں جا کر لائتس کا قتل کرتا ہے تو لائتس کی موت کا سیدھا شک حکیم شہر پر ہی جائے گا۔ لیکن اتفاق سے سعد الملک کی مشکل خود ہی آسان ہو گئی تھی اور وہ اس طرح کہ لائتس لاما کو لینے کے لیے اس کے قبیلے کے لوگ آ پہنچے تھے۔ سعد الملک نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہوا، وہ خطرات جو اس نوجوان کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے اب اس کے چلے جانے سے ٹل جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ لائتس کو کرکھستانی لاماؤں کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اسی روز بے خبر لائتس کو شاہی دستے کے سپاہیوں نے اچانک کچھ بتائے بغیر گرفتار کر لیا۔ شفا خانے کے طبیب چلاتے رہے کہ مریض کے زخم پھٹ جائیں گے، لیکن کسی سپاہی نے اس کی ایک نہ سنی اور چند لمحوں میں ہی لائتس کو شاہی شفا خانے سے شاہی قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اور پھر ٹھیک اس روز جب کرکھستان کا وفد اپنے مقدس قیدی کو ہتکڑیاں ڈالے اپنے ساتھ لے کر رے شہر سے روانہ ہوا، رے شہر میں اس دیوانی لڑکی کی سواری داخل ہوئی جو اصفہان سے پاگلوں کی طرح سفر کرتی ہوئی اپنے محبوب کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے دارالسلطنت دوڑی چلی آئی تھی۔ رئیسہ محل نادرہ بیگم دارالسلطنت میں داخل ہوئی اور اپنی حویلیوں میں جانے کی بجائے سیدھا شاہی محل کی طرف بڑھی۔ وہ بے قرار تھی۔ وہ شاہی محل کے شفا خانے میں زیر علاج اپنے محبوب لائتس سے ملنے آ رہی تھی۔ اسے اپنے خادم کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ لائتس نے ابو سلیم بغدادی کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ شاہی محل میں پہنچ کر نادرہ بیگم کو یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ آج صبح ہی کرختائی لاماؤں کا ایک وفد لائتس کو لے کر کرکھستان کی جانب کوچ کر گیا ہے۔ نادرہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو امڈ پڑے۔ یہ تقدیر نے اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا؟ جب ابھی وہ لڑکی تھی تو باپ مر گیا، ذرا سمجھدار ہوئی تو بھائی بچڑ گیا اور پہاڑ جیسی ذمہ داریاں اس کے سر پر آن پڑی۔ ایک مخلص اور من پسند نوجوان ملا تو اس نے ساتھ رہ کر ساتھ نبھانے سے ہچکچاہٹ ظاہر کی، اور پھر جب وہ اسلام قبول کر کے سچ مچ اپنا ہو گیا تو اچانک ایسے اجنبی دیسوں کی جانب چل دیا جہاں سے لائتس کی واپسی کی امید کم ہی تھی۔ نادرہ تڑپ کر محل سے نکلی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دارالسلطنت میں موجود اپنی ایک حویلی میں چلی گئی۔ رے میں بھی نادرہ کی اپنی حویلیاں تھیں جہاں صرف اس کے ملازم ہی مقیم رہتے۔ ہر حویلی کا ایک پرانا نمک خوار ملازم نگران ہوتا۔ اب جس حویلی میں اماد و دولہ کی بیٹی داخل ہوئی اس کے نگران کا نام عثمان نیشا پوری تھا۔ یہ ادھیڑ عمر شخص اپنے بیوی بچوں سمیت نادرہ کی حویلی میں رہتا تھا اور رے کے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہی اس عالیشان حویلی کا مالک ہے۔ عثمان نیشا پوری بڑا مخلص انسان تھا۔ وہ اماد و دولہ کے زمانے سے اس خاندان کا نمک خوار تھا۔ نادرہ اسے ہمیشہ چچا کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ جب بھی دارالسلطنت آتی اسی حویلی میں قیام کرتی۔ آج وہ حویلی میں داخل ہوئی تو عثمان نیشا پوری اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی بیٹیوں جیسی مالکن کے چہرے پر اداسی کے گھمبیر سائے سب تھے۔ آج کئی مدت بعد نادرہ رے آئی تھی۔ وہ نادرہ کی سواری دیکھتے ہی خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے دل پر گھونسا پڑا کہ نادرہ کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا۔ عثمان نیشا پوری سے رہا نہ گیا اور اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ تم اس قدر اداس کیوں ہو؟ لیکن نادرہ کچھ نہ بولی۔ وہ عثمان نیشا پوری کو ادب سے سلام کرتی ہوئی اندر چلی گئی اور اپنی خاص خوابگاہ میں جو اکثر اس کے انتظار میں سجی رہتی تھی جا کر بستر پر اوندا منہ گر پڑی۔ عثمان نیشا پوری اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا اور انتہائی شفقت بھرے لہجے میں نادرہ سے مخاطب ہوا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ اپنے چچا کو نہیں بتاؤ گی؟ تم مجھے کمزور مت سمجھو، میں تمہارے لیے وہ کچھ کر سکتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ عثمان نیشا پوری کی بات سن کر نادرہ کے دل میں اچانک امید کی کرن پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی پور اشتیاق نظریں عثمان نیشا پوری پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، عثمان چچا، کیا آپ سچ مچ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ عثمان نیشا پوری نادرہ کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کی تاب نہ لا سکا اور تڑپ کر نادرہ کے نزدیک آ گیا۔ نادرہ کے قریب پہنچ کر وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اسے مشفقانہ لہجے میں بولا، ہاں بیٹی، میرے خون کے ایک ایک قطرے پر تمہارا حق ہے۔ تم عثمان نیشا پوری کو کمزور نہ سمجھو۔ تمہیں جس نے دکھ پہنچایا ہے مجھے بتاؤ، میں اس کی آنکھیں نکال کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نادرہ کی آنکھوں میں امید کی کرن اور گہری ہو گئی۔ وہ پور اشتیاق لہجے میں ایک بار پھر بولی، چچا، کیا میں تم پر اعتماد کر کے تم سے اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہوں؟
चचा, इस वक्त मेरा दुनिया में अपना कोई भी मेरे पास नहीं। उस्मान निशापुरी नादरा की बात सुनकर अंदर से कट गया। उसने जज्बात से लबरेज लहजे में जवाब दिया, बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझ पर अपने बाप की तरह एतमाद करो। मैं नमक हराम नहीं, तुम्हारे लिए और तुम्हारे राज की हिफाजत के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। नादरा सर झुकाकर खामोश हो गई। वो सोच रही थी कि निशापुरी को अपने दिल की बात बता दे। जब से उसके दिल में लाइतस ने घर बनाया था, उसने किसी के सामने अपने दिल की बात ना कही थी। वो अकेली रोती रही, अकेली तड़पती रही, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। मगर आज उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। निशापुरी ने उसके जख्म पर मरहम रखना चाही तो वो मोम की तरह पिघलने लगी। नादरा ने अपनी तमाम कहानी अपने खानदानी मुलाजिम उस्मान निशापुरी के सामने दोहरा दी। निशापुरी हर बात पर चौंकता और हैरान होता रहा, और आखिर में जब नादरा ने अपनी कहानी मुकम्मल की तो उधेड़ उम्र और धान पान निशापुरी की आंखों से आंसू की लड़ी बह रही थी। उसने रुंधे हुए गले के साथ कहा, बेटी तुम इतनी सी बच्ची होकर इतने बड़े बड़े दुख सहती रही, और मैं यहाँ तुम्हारी हवेली में मालिक बनकर बैठा, अपने बच्चों के साथ तुम्हारी दौलत पर गुलछर्रे उड़ाता रहा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेटी, लेकिन अब मैं अपनी इस शर्मिंदगी का कफारा अदा करूंगा। तुम फिक्र मत करो, करख्ताइयों का काफिला भी ज्यादा दूर ना गया होगा। हम इतनी तेज रफ्तारी से सफर करेंगे कि जल्द ही उन्हें पालेंगे, और फिर हम उसके वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों की मिन्नत समाजत करेंगे कि वो हमारे मुसलमान नौजवान को छोड़ दें। उस्मान निशापुरी ने आंसू बहाते हुए सादगी से कहा, लेकिन नादरा झट से बोली, नहीं चचा, इस तरह हम उसे हासिल नहीं कर सकते। वो लोग बहुत सख्त मिजाज हैं। लाइतस उनके लिए एक मुकद्दस पेशवा है। वो हमारी मिन्नत समाजत को खातिर में नहीं लाएंगे। हमें कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। चचा तुम ये बताओ, कर्गिस्तान किस तरफ है? यूं लगता था गोया नादरा के लिए अब लाइतस की बाजियाबी अपने भाई नईम की बाजियाबी से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी। नादरा खुद कर्गिस्तान जाने का सोचने लगी। निशापुरी ने नादरा की बात सुनी तो मुस्तैदी से जवाब दिया, कर्गिस्तान यहाँ से शुमाल मशरिक में वाक़ है। ये चीन और सल्तनत सल्जोक की सरहद पर है। आजकल सल्तनत कर्गिस्तान का इल्हाक सल्तनत सल्जोक के साथ है। यही वजह है कि सुल्तान ने उसे करख्ताइयों के हवाले कर दिया है। नादरा कुछ सोचने लगी और फिर कुछ देर बाद बोली, चचा तुम निशापुर के रहने वाले हो ना? हाँ बेटी, निशापुर ही मेरा वतन है। चचा निशापुरी भी इसी समत वाक़ है ना? हाँ बेटी, कर्गिस्तान जाने के लिए निशापुर से गुजर कर जाना पड़ता है। नादरा की आंखें चमक उठी। वो गर्म जोशी से उस्मान निशापुरी के नजदीक हो गई और जज्बात से मामूर लहजे में बोली, चचा हमें तेज रफ्तारी से सफर करते हुए निशापुर चले जाना चाहिए। इतना तेज रफ्तारी से कि हम उनसे पहले निशापुर जा पहुंचे। हम निशापुर में कोई तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। हम किराए के सिपाहियों से भी मदद ले सकते हैं और निशापुर के गवर्नर से भी। मेरा ख्याल है कि उन्हें रास्ते में रोकना मुनासिब नहीं होगा। अब उस्मान निशापुरी गहरी सोच में पड़ गया था। नादरा की बात साफ और माकूल थी। ये सोचकर उस्मान निशापुरी की आंखें चमकने लगी कि इसी बहाने इतने तवील अरसे बाद उसे अपना वतन देखना नसीब होगा। उस्मान निशापुरी ने उसी वक्त नादरा की बात पर अमल करने का फैसला किया और बड़े जज्बाती अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। वो जल्द से जल्द कूच की तैयारी के इंतजामात करना चाहता था। तकरीबन एक साथ के बाद उस्मान निशापुरी वापस आया तो उसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख था। वो न सिर्फ एक तेज रफ्तार सफर के लिए बेहतरीन इंतजामात करके लौटा था, बल्कि उसके जहन में एक दो अजीब और खुशकुन ख्याल उभरे थे, जिनकी वजह से वो जोशो जज्बात से लबरेज दौड़ता हुआ नादरा के कमरे में आया। बेटी हमें अभी सफर पर रवाना होना होगा। मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया है, और एक खुशी की बात यह है कि मेरे जहन में दो ख्याल आए हैं। एक तो यहाँ से निशापुर जाने के लिए हम एक मुख्तसर रास्ता भी अपना सकते हैं जो कदरे दुश्वार गुजार है लेकिन मुख्तसर है, और दूसरी अहम बात यह कि निशापुर में एक बुजुर्ग मेरे बड़े मेहरबान हैं। मैं जब निशापुर में होता था तो उनकी बेपनाह खिदमत करता था। वो मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन मेरी बात को टालेंगे नहीं। वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। नादरा इश्तियाक भरी आंखों से उस्मान की बात सुनती रही। जब उसकी बात खत्म हुई तो नादरा ने पूछा, कौन है वो? उमर खयाम नाम है उनका। सुना है बहुत बड़े रियाजीदान और माहिर इल्म नजूम है। निजामुल मुल्क तूसी ने अपने जमाने में उन्हें हर दुनियावी कैद से आजाद कर दिया था। निजामुल मुल्क ने उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया था। वो वहीं निशापुर के नजदीक एक बाग में मुकीम है। उनके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। वो दानाओं के दाना हैं। तुम यकीन जानो वो हमें ऐसा रास्ता बताएंगे कि कोई मुश्किल ही ना रहेगी। रईसा महल उमर खयाम का नाम सुनकर बुरी तरह चौंकी। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये नाम उसने मुतअद्दिद मर्तबा अबू सलीम बगदादी शहीद से सुना था। उसके दिल में उमर खयाम की बेपनाह कदर थी। जो ही नादरा बेगम ने उनका नाम सुना, उसे यूं लगा जैसे सचमुच उसके दर्द की मसीहाई वही करेंगे।
ابو سلیم بغدادی نے اسے عمر خیام کی عاشقانہ طبیعت، کثرت شراب نوشی اور شعر و ادب کی صلاحیتوں کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا۔ نادرہ نے عثمان کی بات پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے نئے سفر پر روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔